नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की वियतनाम के वजीर दिफा के साथ मीटिंग। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए इंतजामात का लिया जायजा। फौज के शुमाली कमान के सरबराह का यात्रा रूटों का दौरा। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। तकरीबन 80% तालिब इल्म कामयाब करार और 2023-24 के लिए बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूलियाबी में अब तक 12.73% का इजाफा दर्ज। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आज वियतनाम के वजीर दिफा के साथ मीटिंग की। तरफेन के माबैन बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। फान वान गियांग 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के दरमियान एक जामिया अहम शराकतदारी का एक मजबूत सतून है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सरगर्मियां काफ़ी मजबूत नवीयत की हैं, जिनमें फ़ौज की तीनों शाखों के माबैन राब्ते, फ़ौज से फ़ौज के दरमियान तबादले, आला सतह के दौरे, सलाहियत साजी, तरबियती प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन के अमल में ताउन और 2 तरफ़ा मशक़ें शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग तलब करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के रास्तों की तजदीदकारी, हसास मकामात पर हिफाजती रेलिंग की तनसीब, ऊपरी इलाकों में बर्फ हटाने और टेली मवासलात की फराहमी के लिए किए गए इकदाम का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अमरनाथ यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल देने और इस सिलसिले में जारी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मीटिंग में कश्मीर के सूबा इंतजामिया के अलावा गांदरबल और अनंतनाग की जिला इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। इस दौरान फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के दोनों रास्तों का दौरा करके यात्रियों के लिए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि पहलगाम और बालतल के रास्तों पर नाइट विजन डिवाइसेस, ड्रोन सिस्टम और बम डिस्पोजल स्क्वाड की तैनाती के अलावा दीगर इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए फौज सिविल इंतजामिया के साथ मजबूत तालमेल बनाए हुए हैं। गुज़श्ता बरस बादल फटने के वाक़े को मद्देनजर रखते हुए हसास मकामात पर बचाव टीमें भी तैनात की जा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यात्रा के लिए यात्रियों पर इत्मीनान का इजहार किया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सालाना मीटिंग आज एलजी के सलाहकार आर भटनागर की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान कॉरपोरेशन की मजमूई कारकर्दगी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों की अमलावरी का जायजा लिया गया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आर भटनागर ने कहा कि कॉरपोरेशन को समाज के पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बहबूद के लिए तश्कील दिया गया है, लिहाजा तमाम प्रोग्रामों के फवाइद मुतल्लिकीन तक पहुंचाए जाने चाहिए। उन्होंने कॉरपोरेशन की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से आज 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया। इस ऐलान की रूह से मजमूई तौर 79.89% तालिब इल्मों को कामयाब करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 10वीं जमात में भी लड़कों के मुकाबले में लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करके इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है। इन इम्तिहानात में कुल मिलाकर 1,48,701 तालिब इल्मों ने शिरकत की, जिनमें 77,442 लड़के और 71,279 लड़कियां शामिल थी। कुल मिलाकर 1,18,791 तालिब इल्म कामयाब हुए हैं। लड़कियों की कामयाबी की शरह 81.68% दर्ज की गई है, जबकि लड़कों की कामयाबी की शरह 78.23% रही है। ये बात काबिल जिक्र है कि इस बरस पहली बार 10वीं जमात के इम्तिहानात मार्च सेशन में मुनक्किद कराए गए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने आज अनंतनाग के मरकजी बाजार लाल चौक का दौरा किया और वहां ताजरों के अलावा ट्रांसपोर्टरों और छावड़ी फरोशों के साथ बात की। कई ताजरों और ट्रांसपोर्टरों ने अपने मसाइल रविंद्र रैना के नोटिस में लाए। रविंद्र रैना ने उनके जायज मुतालबात को मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाने का यकीन दिलाया। बाद में एक तकरीब के दौरान कई सियासी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ موجودہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو متحد ہونا چاہیے۔ حضرت بل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ جموں کشمیر کے کچھ مفاد پرست سیاستدانوں نے 2014 میں سیاسی الحاق کر کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کی ترجمان ہے اور یہ جماعت اپنے موقف پر قائم ہے۔ اپنی پارٹی کے مجوزہ احتجاجی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے آج پولیس نے پارٹی کے کئی لیڈروں اور کارکنوں کو گرفتار کیا۔ تفصیلات کے مطابق اپنی پارٹی کے صوبائی صدر محمد اشرف میر کی سربراہی میں پارٹی کے کئی کارکنوں نے چرچ لین سے ایک احتجاجی جلوس نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنایا۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی نے جموں کشمیر میں ضروری اشیاء کی عدم دستیابی اور لوگوں کو درپیش مسائل حکام کی نوٹس میں لانے کے لیے احتجاجی جلوس نکالنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ورلڈ الرجی آرگنائزیشن کے اہتمام سے سکم صورہ میں آج سے 2 روزہ طبی کانفرنس کا آغاز ہوا۔ الرجی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی وجوہات اور علاج کے موضوع پر تبادلہ خیال کی غرض سے منعقد ہوئی اس کانفرنس کا افتتاح انڈین کالج آف الرجیز کے صدر پروفیسر دگمبر بہیرا نے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر پرویز کول نے دنیا بھر میں الرجی کی صورتحال پر تقریر کی۔ کانفرنس میں 300 ملکی و غیر ملکی مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ ادھر سری نگر میں آج سے ایک اور 2 روزہ زونل ٹاسک فورس میٹنگ کا آغاز ہوا، جس میں ماہرین تبدیق کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ میٹنگ میں میڈیکل کالجوں اور طبی اداروں کے مابین تال میل کو بڑھانے پر بھی غور و خوض ہوگا تاکہ مریضوں کو بہتر سہولیت فراہم کی جا سکے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کشمیر صوبے کے بڈگام، اننت ناگ، پلوامہ، کپواڑہ، بارہمولہ اور سری نگر اضلاع میں ٹی بی کے خاتمے کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ سماجی خدمت، خود کی حفاظت اور آفات سے نمٹنے کے لیے تحریک کے موضوع پر زرعی یونیورسٹی کے شاہمہ کیمپس میں آج ایک روزہ ورکشاپ منعقد ہوا، جس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ایم صدیقی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر کئی رضاکاروں اور سماجی کارکنوں نے اپنے کام کے تجربات کے بارے میں شرکاء کو جانکاری دی۔ پروگرام میں 500 سے زائد سائنسدانوں اور اسکالروں نے شرکت کی۔ وائس چانسلر نے سماج کی بہتری کے لیے ایسے مزید پروگراموں کے انعقاد پر زور دیا۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے ویٹرنری سائنسز کے شعبے میں آج سے تربیت کاروں کی صلاحیت سازی کا 7 روزہ پروگرام شروع ہوا۔ زرعی شعبے کی جامع ترقی کے لیے متعارف کیے گئے منصوبے کے تحت منعقد ہو رہے اس پروگرام کا مقصد جموں کشمیر میں اون اور جانوروں کی کھال کے کام کو بحال کرنے کے لیے تربیت کاروں کا جانکاری فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر ماہرین اور مقررین نے تربیتی پروگرام کی افادیت کے بارے میں بتایا۔ ادھر کرشی وگیان کیندر بڈگام کی سائنسی مشاورتی کمیٹی کی 10ویں میٹنگ آج زرعی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر دل محمد مخدومی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں محکمہ زراعت کے علاوہ زرعی یونیورسٹی اور ضلع انتظامیہ کے افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران متعلقہ حکام نے گزشتہ برس کی حصولیابیوں اور منصوبوں کی عمل آوری کا خاکہ پیش کیا۔ ماہرین نے مٹی کی جانچ کے لیے مخصوص آلات کے استعمال کے بارے میں بھی بتایا۔ اس موقع پر ہائی ڈینسٹی والنٹ ڈیمانسٹریشن بلاک کا بھی افتتاح کیا گیا۔ زنانہ کارخانہ داروں کی حوصلہ افزائی اور ان کو بااختیار بنانے کی غرض سے آج ای ڈی آئی اور سٹارٹ اپ انڈیا کے مشترکہ اہتمام سے ایک ورکشاپ منعقد ہوا۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے اس پروگرام میں خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کا مطلب انہیں فقط اقتصادی طور بااختیار بنانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد انہیں اپنے حقوق اور سماجی رتبے کے بارے میں بیداری بھی کرانا ہے۔ اس موقع پر ای ڈی آئی کے ڈائریکٹر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سری نگر کے ایک ہوٹل میں آج انڈین سکل ایکسپورٹ پروموشن کونسل کی جانب سے ایک سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کا مقصد بھارت کی روایتی مصنوعات کی برآمدات کو فروغ دینے کی غرض سے جانکاری عام کرنا تھا۔ اس سیمینار کے انعقاد میں کامرس اور ٹیکسٹائلز کی مرکزی وزارت نے تعاون دیا تھا۔ اس موقع پر روایتی مصنوعات کی برآمدات کے فروغ کے لیے انڈین سکل ایکسپورٹ پروموشن کونسل اور JKPPO کے مابین مفاہمت نامے کی ایک دستاویز طے پائی گئی۔ پلاسٹک کی ری سائیکلنگ کے لیے فوج کے چنار نوجوان کلب کی جانب سے بارہمولہ میں آج ایک پروجیکٹ کی شروعات کی گئی۔ اس مہم میں فوج کو ایک پرائیویٹ بینک کا اشتراک حاصل ہے۔ پروجیکٹ کی شروعات انفینٹری ڈویژن کے GOC میجر جنرل راجیش سیٹھی نے کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ پروجیکٹ کی عمل آوری سے ماحولیات کو تحفظ فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔
کشمیر میں اسلام کے بانی امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا 658واں سالانہ عرس مبارک ذی الحج کی 6 تاریخ کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سری نگر کے تاریخی خانقاہ مولا میں ایام متبرکہ کے دوران ختمات الموضوعات اور درود و اذکار کی مجالس آراستہ ہوں گی۔ ان مجالس کا انعقاد نماز عصر کے بعد ہوگا۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی اور نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے خانقاہ مولا آنے والے عقیدت مندوں کے لیے سہولیات کی فراہمی کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ وادی کے معروف قلمکار اور ناول نگار مرحوم غلام نبی گوہر کی 5ویں برسی آج انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں بوائز ہائر سیکنڈری اسکول چرار شریف میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں کئی ادیبوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر شاد رمضان نے کہا کہ مرحوم گوہر نے کشمیر میں ناول نگاری کو ایک نئی طرح دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی ناول ارگ اشد سے ان کے کمال فن کا پتہ چلتا ہے۔ تقریب کے دوران پروفیسر شاد رمضان کو گوہر میموریل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وادی میں جہاں گرمی کی شدت میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے وہیں بیشتر علاقوں کے لوگ پینے کے پانی اور بجلی کی عدم دستیابی کی شکایت کر رہے ہیں۔ میر مسجد خانیار کے باشندوں نے کہا ہے کہ ان کے علاقے میں پچھلے 10 روز سے پانی کی سپلائی متاثر ہے جس کے نتیجے میں انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجبہاڑا کھریو کے باشندوں نے جل شکتی محکمے سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں صبح اور شام کے اوقات میں پینے کے پانی کی سپلائی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ اس دوران بجلی محکمے کے کئی صارفین نے بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتی اور بیکار سمارٹ میٹروں کی تنصیب پر محکمے کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل امریکہ اور مصر کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے خارجہ سیکریٹری نے کہا کہ وزیر اعظم کے امریکی دورے کا آغاز نیو یارک سے ہوگا جہاں وہ آئندہ بدھ کے روز اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں یوگا کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ خارجہ سیکریٹری نے کہا کہ اس کے بعد نریندر مودی واشنگٹن ڈی سی جائیں گے جہاں وہ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ وزیر اعظم بھارتی برادری سے ملاقات بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مصر کے صدر الفتح السیسی کی دعوت پر وزیر اعظم اس مہینے کی 24 سے 25 تاریخ کے دوران جمہوریہ مصر کے سرکاری دورے پر قاہرہ بھی جائیں گے۔ رواں مہینے کی 21 تاریخ کو یوگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ میں ہونے والی یوگا ڈے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ یوگ کے عالمی دن کے اس سال کا موضوع ہے واسودیوا کٹمبکم کے لیے یوگ۔ اس دن کی مناسبت سے 21 جون کو دنیا بھر میں یوگا کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ مالی سال 2023-24 کے لیے براہ راست ٹیکسوں کی مجموعی وصولیابی میں اب تک 12.73% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ یہ وصولیابی 4,19,338 کروڑ روپے رہی جبکہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں یہ وصولیابی 3,71,982 کروڑ روپے رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران عام طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔ You know it's only a drill, and yet you train like it is the